अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन अपने मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की जाती है मसाइल के हवाले से, और गुज़िश्ता रोज़ जो मौजू ज़ेर बहस आया वो मुल्क की मईशत के हवाले से था। देखने वाले बहुत सारे पैगामात अपने भेजते हैं, और कल के रोज़ जो प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई है ख़ास तौर पर, जैसे मैंने कहा कि मईशत के हवाले से, तो बहुत सारे सवालात इसके ऊपर हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि जो महंगाई है इसको कैसे काबू किया जाए। रोज़ाना ये बात दोहराने का मकसद ये है कि एक आम आदमी का जो मसला है, बुनियादी मसला है, वो है ही ये कि ये जो बढ़ती हुई महंगाई है इसको किसी तरह रोका जाए। बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ी बातें की जाती हैं, ऐलानात किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बुनियादी मसला अभी तक हल नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि जो सियासी मामलात हैं वो भी संभलने का नाम नहीं ले रहा है। और इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है ये भी बड़ा अहम है, क्योंकि हुकूमती रवैयों से ये बात जाहिर नहीं होती कि मामलात को किसी तौर पर काबू करने की पोजीशन में है। बहरहाल जी, इन मामलात को कोशिश करेंगे प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाया जाए। सियासी नौयत के मामलात हों, मईशत से जुड़े जो मसाइल हों, ये तमाम मामलात हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ जो सतही मसाइल हैं उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, एक आम आदमी की बात करना ज़रूरी है। तो प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक जो हमारा पहला हिस्सा है प्रोग्राम का, उसमें कोशिश करते हैं कि हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू की जाए, ख़ास तौर पर मईशत और सियासी नौयत के जो मामलात हैं इसके ऊपर, हालात हाज़िरा के ऊपर। तो जनाब, आज ये सिलसिला एक दफ़ा फिर जारी रहेगा। आज एक दफ़ा फिर मेरे पास बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जिनसे खुलकर बात करने का इंशाल्लाह मौका मिलेगा। मौजूद मेहमानों को सबसे पहले मैं खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले जो हमारे मेहमान हैं जनाब मियाँ ज़ाहिद हुसैन साहब, जो मौशी तज़कियाकार हैं, हमारे प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, बड़ी खुलकर बात करते हैं। आज सुबह के वक्त हमारे मेहमान हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। सर, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे जो हमारे मेहमान हैं, बड़े ही हमारे ख़ास मेहमान, और आप भी बड़े साफ़गो हैं, खुलकर बात करते हैं, और पिछले कई दिनों से हमारा जो राब्ता है वो मुनक़ता हो गया था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो राब्ता जो है वो दोबारा बहाल हो चुका है। आज एक दफ़ा फिर हमने उन्हें यहाँ मदऊ किया। मिर्ज़ा आलम बेग साहब को, सीनियर तज्ज़ियाकार, उन्हें खुशामदीद कहूँगा। सर, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मेरे साहब, सियासी मामलात हैं, अब ज़रा यहाँ से शुरू किया जाए ना। कानून साजी भी हो गई, अभी खबर कुछ देर पहले आई कि अब IMF जो है वो आपसे राज़ी हो चुका है, क्योंकि एक बड़ी अहम शर्त रखी गई थी सेंट्रल बैंक के हवाले से। एक आम आदमी के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। पहले तो चाहूँगा थोड़ी इस हवाले से गुफ्तगू हो जाए कि आपका क्या नज़रिया है, आप क्या समझते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है, जो स्टेट बैंक है, इसको आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कर देने से क्या ये हुकूमत के फ़ायदे में है, नुकसान में है? क्योंकि जिस तरह से इसको पेश किया जा रहा है, लोग बड़े कन्फ्यूज़्ड हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि आपने इसके ऊपर से अपना इख्तियार खो दिया है। मैं चाहूँगा इस पर गुफ्तगू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात असल में थोड़ा सा मिक्स सिग्नल्स हैं इसके, जी जी कि कोई भी चीज़ होती है तो उसकी कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं और कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। जहाँ तक स्टेट बैंक का ताल्लुक है, स्टेट बैंक अगर गवर्नमेंट का सब सर्विएंट हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो गवर्नमेंट के सियासी इन्फ्लुएंस में होगा, और गवर्नमेंट के जो सियासी मुफादात होंगे वो उनको सर्व कर रहा होगा अप टू सम एक्सटेंट। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट को कर्जा चाहिए, वो नोट छाप रहा होगा, ठीक है। गवर्नमेंट को कहीं और सब्सिडीज वगैरह देनी है, वो गवर्नमेंट को उसमें पैसा दे देगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब उसको खुद मुख्तार करने का मतलब ये है, आपकी सुप्रीम कोर्ट भी खुद मुख्तार है, ठीक है ना, आपके और बहुत सारे इदारे खुद मुख्तार हैं, नैब खुद मुख्तार है, ठीक है। तो उसको खुद मुख्तार करने का मकसद क्या है? मकसद यह है कि वो गवर्नमेंट की जो बेराह रवी है उसको, उसका सबसर्विएंट ना हो, ठीक है, और वो इंडिपेंडेंटली मुल्क की मुआशी हालत के बारे में वो अपने फैसले करे, ठीक है। वो एक रेगुलेटर है बाकी तमाम बैंक्स का। तो वो जितना बैंकिंग सिस्टम है पाकिस्तान में, वो चूंकि उसका रेगुलेटर भी है तो इसलिए उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो इस हद तक थ्योरेटिकली ये बात ठीक है। अब बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी वो खुद मुख्तार हो गया तो वो जी हमें कभी डिफेंस के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो वो पैसे नहीं देगा, इस तरह के मामला। तो ज़ाहिर है कि जब वो पार्लियामेंट के अंडर है, ज़ाहिर है कि पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किया, और पार्लियामेंट ये एक्ट कभी वापस भी कर सकती है जब जरूरत पड़े, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ
کہ اسٹیٹ بینک کا جو اپنا رول ہے کہ گورنمنٹ کی جو بھی بے اعتدالیاں ہیں یا سیاسی مفادات ہیں اس سے وہ نکل کے آزادانہ فیصلہ کرے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اگر کبھی کسی وقت ہمیں اس کی ضرورت پیش آئے کہ ہم سمجھیں کہ جی نہیں آزاد بہت زیادہ ہو گیا ہے یا پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو اس سے ڈیمیج ہو رہا ہے, تو پارلیمنٹ بیٹھی ہے, وہ اس کو دوبارہ ریویو کر سکتی ہے. اور جو آئی ایم ایف ہے اس نے بھی جو اس کے اوپر یہ کنڈیشن لگائی کہ آپ کا اسٹیٹ بینک آزاد ہونا چاہیے, تو اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ آپ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں, آئی ایم ایف سے آپ قرضہ لیتے کیوں ہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ کی معاشی حالت درست نہیں ہوتی, آپ معاشی طور پہ بیمار ہوتے ہیں تو پھر آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں. اور بیمار ہوتے کیوں ہیں؟ وہ ہوتے اسی لیے ہیں کہ آپ کی بے اعتدالیاں ہوتی ہیں, آپ کے جو لاسز ہیں وہ آپ ان کو کنٹرول نہیں کرتے. آپ اسٹیٹ اونڈ کارپوریشن ہیں, ان میں لاسز ہیں, آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ کے بجلی کے شعبے میں 600-700 ارب روپے سال کا نقصان ہے, گیس میں نقصان ہے, بہت سارے شعبے ہیں. یہ سب اگر ٹوٹل کر لیں تو تقریباً $20 ارب کا سالانہ آپ نقصان کر رہے ہیں. اب ایک طرف آپ نقصان کیے چلے جاتے ہیں, دوسری طرف آپ $6-7 ارب کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, یا $3 ارب کے لیے آپ سعودی عرب کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, یا ان سے آئل ادھار مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اب سعودی عرب کی کنڈیشنز لگانے کا مقصد بھی یہی ہے. چائنا بھی آپ کو کنڈیشنز لگاتا ہے, آئی ایم ایف بھی لگاتا ہے. تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کی اکانومی میں تو جان ہے, پوٹینشل ہے, آپ پیسے بھی کما رہے ہیں, کمانے کے بعد آپ ضائع کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ پیسے ضائع کرتے جائیں, ہم سے قرضے مانگتے جائیں, یا اسٹیٹ بینک سے نوٹ چھپواتے جائیں. تو یہ چیزیں جو ہیں جب تک وہ آپ کو اسٹرکچرڈ نہیں کریں گے, سسٹم میں نہیں لائیں گے, تو آپ اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آئی ایم ایف بھی آپ کے ساتھ سخت ہے. اور ابھی انہوں نے کہا کہ جی آپ 300 ارب روپے کے ٹیکس لگائیں, نئے ٹیکس, تو وہ بھی ہم نے منی بجٹ بھی پاس کیا. بالکل ٹھیک ہے. یہ سارا شاخسانہ اسی چیز کا ہے کہ آپ کو کڑوی گولیاں یا انجیکشن یا مکسچر اگر ڈاکٹر پلا رہے ہیں, ایسا ہی ہے, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے اپنی فوڈ ہیبٹس کو یا لائف سٹائل کو آپ نے ٹھیک نہیں کیا. تو اب اگر ہم ملک کی سطح پہ بات کریں تو ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر اپنے آپ کو صحیح مینیج کر کے چلیں گے تو پھر شاید ہمیں بار بار کسی آئی ایم ایف کے پاس یا ہمیں سعودی عرب کے پاس یا چائنا کے پاس شاید نہ جانا پڑے. ہم ہمارا ایگریکلچر کی مثال لے لیں. ایگریکلچر میں بھی آپ کی رانگ ڈوئنگز بہت زیادہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی کاٹن کراپ جو ہے 3 سالوں سے مسلسل فیل ہو رہی ہے. بالکل کرنا کیا ہے, راکٹ سائنس تو ہے نہیں کہ آپ نے ان کو پانی دینا ہے, بیج دینا ہے, فرٹیلائزر دینا ہے, وہی آپ نہیں دے پا رہے, تو وہی آپ نہیں دے پا رہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ گیس, پانی, بجلی کو دیکھ لیں, آپ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں $30 کے اوپر, یہاں گیس ضائع کر رہے ہیں, تو آپ اڑا رہے ہیں. اسی طریقے سے پیٹرول کو دیکھ لیں, پیٹرول آپ $90 میں امپورٹ کر رہے ہیں, یہاں ضائع کر رہے ہیں, ضائع ہو رہا ہے. تو یہ معاملات جو ہیں جب تک ان چیزوں کو آپ ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو یہ دوسروں کے تانے, تشنے, سختی برداشت کرنی پڑے گی اور ذلت برداشت کرنی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے. جس کے لیے ہم بار بار آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مرزا صاحب یہ فرمائیے گا, ابھی جیسے میاں صاحب نے نشاندہی کی ہے جن چیزوں کی, میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ یہاں پر یہ مس مینجمنٹ کا زیادہ ایشو ہے, یہ مس ہینڈلنگ ہو رہی ہے یا معاملات کو سنجیدہ طریقے سے نہیں دیکھا جا رہا, یا اہلیت نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے کیا, یہ ذرا فرمائیے گا, کیونکہ جتنے لاسز ہوتے ہیں نا, یہ نقصانات جو ہمیں برداشت کرنے پڑتے ہیں, اس کی وجہ بظاہر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کے پاس جو حکومت موجود ہے, جن لوگوں کو بٹھایا گیا ہے, معاملات کو صحیح طرح سے نہیں چلا پا رہا ہے. میں چاہوں گا اس کے اوپر ذرا جی بالکل یاسر بھائی, جیسا زاہد بھائی نے کہا, بیسک دیکھیں جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی بنیاد کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. اور اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے, معاشی حالات ہیں, اس میں سب سے بڑی جو بنیادی خلا ہے وہ مس مینجمنٹ کا ہے, اس کا نہ ہونا اور صحیح جگہ پہ صحیح لوگوں کو مقرر نہ کرنا. دیکھیں نا, ایک آدمی کا کام بنیادی طور پر وہ ہے نہیں اور آپ اس کو ذمہ داری دے دیتے ہیں, تو اس کو سمجھنے میں ٹائم پیریڈ نکل جاتا ہے, اور جب وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے, ٹائم پورا ہو چکا ہوتا ہے. اس کا نقصان جو ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے ایک عام آدمی کو, جو حکومت میں لوگ موجود ہیں یا وہ فرد جو اس معاشی حالات معاملات کو چلا رہا ہے, اس نے تو ایک فیصلہ کرنا ہے, چاہے وہ اپنی پارٹی کی بنیاد پر کرے, سیاسی بنیاد پر کرے, یا موجودہ حالات کی بنیاد پر کرے. اس نے بڑا ایزی وے لے لیا کہ چلے آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے, سعودیہ کے پاس چلے گئے, یا دیگر ممالک کے پاس گئے اور عام الفاظ میں ان سے بھیک مانگی, اور وہ عیاشیاں جو اس وقت حکمران یا وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں یا ان کی جو مس مینجمنٹ ہوتی ہے
اس کا نقصان عام آدمی پہ پڑتا عام ہے. آدمی بھی پڑتا چونکہ لینے والا تو فرد یا ادارہ ہوتا ہے جی. لیکن دینے والی عام عوام ہوتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے اس کے ثمرات اس عوام تک پہنچ ہی نہیں پاتے. بالکل ٹھیک ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت آپ پھر 5 ارب کا جو ہے نیا قرضہ لینے جا رہے ہیں ڈالرز کا. اب اس کا لیے تو آپ جا رہے ہیں لیکن جس نے پے کرنا ہے میں نے آپ نے کرنا ہے, یقیناً کسی نہ کسی ٹیکس کی صورت میں یا جو اور دیگر معاملات ہوتے ہیں اس کی صورت میں. بالکل ٹھیک ہے. اب ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اچھا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ لے کس بنیاد پہ رہے ہو. ٹھیک ہے. یا تو جس طرح آپ یہ کہتے ہو کہ جناب جب ہم کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ یقیناً عوام کے لیے ہے. جب عوام کے لیے تو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈرز اس کا کون ہوا؟ وہ عوام ہوئی. جب عوام کو تو پتہ ہی نہیں ہے, وہ بیچارہ صبح اٹھتا ہے اور معاشی حالات کے لیے تگدد میں مصروف ہو جاتا ہے. ایک عام آدمی کو آج بھی دیکھ لیں اس کو بنیادی سہولیات بالکل نہیں ہے. آپ جب وہاں سے قرضے لیتے ہیں اس کی بنیاد دیتے ہیں کہ جناب چونکہ ہمارے ملک کے اندر یہ خسارہ ہو گیا, خسارہ فلاں فلاں ادارے میں ہوا, فلاں معاملات میں ہو گیا, اوکے. لیکن جب دینا ہوتا ہے تو اس کا براہ راست جو معاملہ ہوتا ہے وہ عام آدمی کے اوپر ہوتا ہے. اور عام آدمی بیچارہ آج بھی دیکھ لیں وہ اپنی جو اس کی شرح زندگی ہے وہ بجائے آگے بڑھنے کے نیچے جا رہی ہے. آج اگر آپ تعلیم کے معیار دیکھ لیں عام آدمی کے لیے سہولیات موجود نہیں ہیں. آج طبی معاملات دیکھ لیں عام آدمی کے لیے سہولیات موجود نہیں ہیں. اس کے خاص طبقے کو فائدہ پہنچ رہا ہے جو آلریڈی اس چیز میں استفادہ حاصل کر رہا ہے, جو کہیں نہ کہیں اس کا بینیفیشری بھی ہے. لیکن عام آدمی پھر اسی جگہ پہ کھڑا ہے. تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی بنیادی وجہ مس مینجمنٹ ہے اور صحیح وقت پر صحیح فیصلے کا نہ ہونا ہے. یہ بڑی ضروری بات اور بڑی اہم بات ہے جس کی ابھی آپ نے نشاندہی کی ہے کہ صحیح وقت پہ صحیح فیصلے نہ ہونا ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس ساری صورتحال کا ہمیں سامنا ہے. اچھا, اب ایک اور بڑی اہم بات ہے جس کے اوپر آج کل گفتگو ہو رہی ہے. میاں صاحب میں چاہوں گا اس کا ذرا جواب دیجئے کہ ماضی میں بھی حکومتیں آئیں, پچھلی حکومت سے موازنہ کرتے ہیں, زیادہ دور نہیں جاتے, پاکستان کی ایک تاریخ ہے, لیکن پچھلی حکومت میں اگر سیاسی معاملات میں استحکام نہیں تھا تو معاشی معاملات میں استحکام تھا. اس سے پہلے بھی اگر دیکھیں کہ اگر معاشی معاملات میں استحکام نہیں تھا تو سیاسی نوعیت کے جو معاملات تھے وہ پرسکون تھے. یہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس نظر آ رہا ہے. اس میں کس کی غلطی سمجھی جائے؟ کیا یہ اب تو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ جو پورا نظام آپ نے وضع کیا ہے ڈیموکریٹک سسٹم, اسی کے اندر فلا ہے جس کی وجہ سے ڈیلیور نہیں کر پا رہا, اب ساری ذمہ داری نظام کے اوپر ڈالی جا رہی ہے. اس کی ذرا تشریح فرمائیں, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بات کہنا درست ہے کہ اگر یہ جو پارلیمنٹری نظام ہے اس کی جگہ کوئی صدارتی نظام یا کوئی اور نظام لے آئیں تو کیا رزلٹ دے سکیں گے؟ یہ فرمائیے. دیکھیں بات یہ ہے ہمارے ہاں لوگوں کے مزاج کی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب ساس بہو کا جھگڑا جو ہے وہ ہمارے گھر کی حکومت میں بھی چلتا ہے, گھروں میں تو ہے ہی, وہ حکومت میں بھی چلتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر تو وہ صحت مند مقاصد کے لیے ہو, ٹھیک ہے, تنقید جائز ہو تو بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن اگر وہ اس مقصد کے لیے ہو کہ آپ نے اپنے سیاسی مخالفین کو ایلیمینیٹ کرنا ہے اور ان کو ارینا سے نکالنا ہے, ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے وہ ریزسٹ کریں گے. اب پاکستان میں جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو انسٹیبلٹی ہمیں نظر آ رہی ہے سیاسی معاملات میں, وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ پرائم منسٹر صاحب ہمارے جو ہیں نو ڈاؤٹ کہ وہ ایک ہیرو ہے اور ان کا ایک تشخص ایز ہیرو ہے اور رہا ہے, لوگ انہیں پسند کرتے ہیں اور انہوں نے ایک اپنے ایک فالوورز کا ایک بڑا اسٹرانگ گروپ بنایا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اگر آپ دوسرے لوگوں کو جینے نہیں دیں گے, آپ ہر وقت ان کو چور, بدماش, کرپٹ اور اس طرح کے القابات کہیں گے, اور جی وہ پیسے لے کے بھاگ گیا, اور جی وہ پیسے لے کے آئے, اور یہ اور وہ, تو بھائی ٹھیک ہے, وہ 200 ارب ڈالر جو لے کے بھاگ گیا تو پھر آپ ابھی تک تو وصول نہیں کر پائے. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ٹھیک ہے, جی اس میں جوڈیشری تعاون نہیں کر رہی, نیب آپ کے ساتھ ہے, ایف آئی آپ کے ساتھ ہے, لیکن ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیکار کی بحث ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم اس کی بجائے اگر ہم اپنے ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بنائیں اور لوگوں کو ان کا جائز مقام دیں, بالکل ٹھیک ہے, تو یہ ڈیموکریسی ہو یا صدارتی ڈیموکریسی ہو یا کوئی اور ڈیموکریسی ہو, دنیا میں اس کے کئی ماڈل چل رہے ہیں. فرانس کا ماڈل بھی چل رہا ہے اور بھی کئی ملکوں میں ڈیموکریسی کے ماڈل چل رہے ہیں. برطانیہ میں الگ ماڈل, برطانیہ میں ہے. تو بات یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی ڈیموکریسی ہو وہ آپ چلا سکتے ہیں پرووائڈڈ کہ آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ جمہوری ہو اور آپ لوگوں کو ساتھ. جمہوریت کا مطلب ہی کیا ہے, جمہور کس کو کہتے ہیں, کہ لوگوں کو آپ ساتھ لے کے چلیں. تو اگر آپ ساتھ لے کے چلنے کا آپ کا مائنڈ سیٹ ہے, چاہے وہ اپوزیشن ہو اور چاہے وہ گورنمنٹ ہو,
اگر آپ لوگوں کو ہر وقت گالم گلوچ کرتے رہیں گے تو پھر ورکنگ ریلیشن شپ کبھی بھی قائم نہیں ہوگی، اور جو پارلیمنٹری سسٹم ہے اس میں ہمیشہ پھر کشمکش ہی رہے گی. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو پولرائزیشن کو ہم کنٹرول کریں. اور دوسری بات یہ ہے، میں بڑا فین ہوں پرائم منسٹر صاحب کا، لیکن میں انہیں یہ مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگلا الیکشن جو جانا ہے وہ آپ نے اپنے ریزلٹ پہ جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے اس پہ نہیں جانا کہ جی یاسر صاحب کتنے خراب آدمی ہیں، میں سارا دن یاسر صاحب کو خراب بولتا رہوں تو لوگ یہ کہیں گے جی آپ چلو یاسر صاحب تو ہوں گے خراب، آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا ریزلٹ دیا. تو بات یہ ہے کہ آپ نے جانا ہے مہنگائی کے اوپر جو اگلا الیکشن ہے، آپ نے جانا ہے گورننس کے اوپر کہ آپ نے لوگوں کو بجلی دی، آپ نے لوگوں کو پانی دیا، آپ نے لوگوں کو گیس دی، آپ نے پاکستان کی ایکسپورٹس کتنی بڑھائی، آپ نے پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کتنا کم کیا. غربت آپ کے یہاں 40% ہے تو آپ نے غربت میں کتنی کمی کی. احساس کارڈ سے آپ غربت میں کمی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، وہ ایک ڈائریکٹ سبسڈی دینے کا ایک سسٹم ہے. ہیلتھ کارڈ ایک آپ کا اچھا پروگرام ہے، لیکن اس میں وہ ابھی آپ نے اس کو لانچ کیا ہے، ابھی اس کے ریزلٹ آنے باقی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس طریقے سے اور بھی جو آپ نے اقدامات کیے ہیں، آپ نے بلین ٹری والا جو آپ کا پروگرام تھا اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات ہیں. اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کھلیں گی تو پھر لوگوں کو پتا چلے گا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ ذرا دیکھا کریں، اپنی سمری لیا کریں، اپنا اکاؤنٹ لیا کریں اور یہ دیکھا کریں کہ مہنگائی کی کیا شرح جا رہی ہے، لوگوں کی زندگی اور میزریز جو ہیں لوگوں کی وہ کس حد تک کم ہوئی ہیں یا بڑی ہیں، لوگوں کی لائف میں کتنی ڈیسنسی آئی ہے. تو ان کو اپنے ریزلٹ پہ الیکشن میں جانا ہے. بالکل ایسا ہی. تو کرٹیسزم کے اوپر اگر وہ چاہیں گے یا ایک نیگیٹو بلڈ اپ کے اوپر اگر الیکشن میں جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک ڈیفیکلٹی ہوگی. باقی رہ گئی صدارتی نظام اور پارلیمانی نظام. تو نظام تو کوئی بھی ہو، لیکن پاکستان میں یہ جو کشمکش ہے اور یہ بات پتہ نہیں کس نے شروع کی ہے صدارتی نظام والی، لیکن یہ ایک بے وقت کی راگنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ ایک چیز چلا چکے ہیں، ایک چیز بنا چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر آپ پارلیمنٹری سسٹم کے اوپر چل رہے ہیں اور آپ نے اس میں دیکھا کہ کتنی زبردست اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. کل سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے بلدیاتی نظام کے حوالے سے، انہوں نے کہا نہیں جی بلدیاتی حکومت جو ہے وہ اس کا ایک اپنے رائٹس ہیں، اس کی اپنی ساورنٹی ہے اور آپ اس کو جو ہے ٹچ نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں جو ہیں کورٹس اپنے فیصلے، جمہوری نظام اور کیا ہوتا ہے کہ جہاں کورٹس آزاد ہوں، کورٹس اپنے فیصلے کر رہی ہوں، لوگوں کو اس میں اگر کوئی اس کو ریمیڈی چاہیے وہ کورٹ کے پاس جا سکے. اور جو مدینہ کی ریاست کی جو بات کرتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب، تو وہ مدینہ کی ریاست بھی یہی تھا، یہی نظام تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرائی نظام بنایا ہوا تھا اور ساورنٹی جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی. تو پاکستان میں بھی یہی ہے کہ ہم شریعت سے ہٹ کے کوئی فیصلے نہیں کر سکتے. آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ فیصلے کریں، لوگوں کی رفاہ کے لیے آپ کو کوئی ہاتھ نہیں آپ کا پکڑ رہا، لیکن اگر آپ لڑائی جھگڑے کریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر لڑائی جھگڑے دوسرے بھی کریں گے. تو اس لیے صدارتی نظام میں نہیں سمجھتا کہ اب اس طرف ہم جائیں، کیونکہ ہمارے یہاں صوبائی نظام بھی ہے، صوبے ہیں، پھر ان کی اکائیاں ہیں. تو اس سارے سسٹم کو ٹچ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ 73 کا جو ایک متفق ہے ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے تو اس کو ہم پھر چھیڑ دیں گے. اس کو ہم چھیڑ دیں گے. ابھی آپ گیس کا مسئلہ تو حل نہیں کر پاتے، آپ آئین کو دوبارہ چھیڑ گے اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. صحیح ہے نا؟ آپ بجلی تو دے نہیں پاتے، معمولی سیوریج تو آپ ٹھیک نہیں کر پاتے. جو معمولی کام ہے، آپ چینی منگا نہیں پاتے، آپ گندم منگا نہیں پاتے، ٹھیک، آپ فرٹیلائزر کا بحران آپ دیکھیں. آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، جو مینجمنٹ کی چیزیں یہ آپ کر نہیں پا رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ گورنمنٹ کوئی بھی ہو، ہم بحیثیت پاکستانی بات کر رہا ہوں کہ ہماری اہلیت یہ ہے کہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے مائکرو مینجمنٹ جو ہے ان کو تو ہم کر نہیں پا رہے. ہم اتنا بڑا میکرو ایک چیز کو چھیڑ دیں اور اس میں پھر چاروں صوبوں کو، اکائیوں کو، سب کو مطمئن کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نہ ہونے والا کام. اور جی اچھا جی، ہماری گفتگو جاری رہے گی. ایک مختصر سی بریک کے لے کہا جا رہا ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایک اور بڑا موضوع ہے جس کے اوپر گفتگو ابھی کی جائے گی. پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.
پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی کچھ ملکی حالات کے حوالے سے, اور صبح کے وقت حالات حاضرہ کے اوپر گفتگو کرنا ضروری ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ اس سے آپ کو باخبر رکھا جائے. جناب بریک پہ جانے سے پہلے کچھ معاملات زیر بحث آئے, ہمارے معزز مہمان تشریف فرمائے, ان سے میں اس معاملے پر مزید گفتگو کروں گا. جناب مرزا عالم بیگ صاحب, بیگ صاحب اب صورتحال آپ کے سامنے ہے. اب ہو یہ رہا ہے جیسا بھی کچھ دیر پہلے میاں صاحب نے بڑی بہتر طریقے سے ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ نشاندہی کی ہے اور اس کی وضاحت بھی کی کہ معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن حال یہ ہے کہ آپ روزانہ ایک نیا محاذ کھول دیتے ہیں, اور جب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ جو مہنگائی اور اس طرح کے ایشوز ہیں یا کرپشن ہے اس کے حوالے سے کیوں کچھ نہیں کرتے, تو آپ کبھی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ 90 دن میں نے خاتمہ کر دیا ہے. لوگ ہکا بکا ہیں, دانتوں میں انگلیاں دی ہوئی ہیں کہ کس قسم کی سٹیٹمنٹ ہے. تو اسی طرح پھر مہنگائی پہ بھی قابو انہوں نے پا لیا ہوگا, اور ارد گرد جو لوگ موجود ہیں ان کو یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ جی آپ دفاع کریں, اچھی چیزیں دکھائیں. وہ ٹاک شوز میں بیٹھے ہوتے ہیں, روزانہ کسی سے بھڑ جاتے ہیں. کبھی وہ آپ کو پتہ ہے ایک محاذ کھولا ہوا ہے ٹویٹر کے اوپر, اس جگہ سوشل میڈیا پہ. یہ ہو کیا رہا ہے یہ بتائیے کہ اگر اسی طرح معاملات, اب تو کیونکہ وقت بھی بہت تھوڑا رہ گیا, جیسے میاں صاحب نے کہا کہ اب ٹھیک ہو جانا چاہیے, لیکن خیال یہ ہے کہ اب اس مختصر سے وقت میں ممکن نہیں ہے. فرمائیے آپ. جیسے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کس سے کیا کام لینا ہے اور کس نے کیا کام کرنا ہے. جب تک یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوگا اس وقت تک یہ معاملات صحیح نہیں ہوں گے. ابھی آپ نے خود کہا کہ آپ کسی بھی چینل کو کھول لیں, 2-4 جو ان کے خاص وزیر یا عمرہ یا مشیر کہہ لیں, ان کو ایسے لگتا ہے صرف بک اس بات پہ کہہ گیا کہ تم نے صبح اٹھنا ہے اور قومی ترانے کی طرح میرا قصیدہ پڑھنا ہے اور حقائق کو بالکل پیش نہیں کرنا. اگر پیش بھی کرنا ہے توڑ مروڑ کے کرنا ہے. اس وقت اگر ہم موجودہ صورتحال دیکھتے ہیں, دیکھیں جس طرح میں نے کہا نا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر ہوئی نہیں اس کا بیٹا ڈاکٹر ہی بنے گا. ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ اگر باپ وزیر ہے تو بیٹے نے بھی وزیر بننا ہے, اور یہ فیصلہ عوام کے ہاتھ پہ نہیں چھوڑا جاتا. کہیں نہ کہیں یہ فیصلے دکھتے ہیں, اور آج عوام بڑی باشعور ہو گئی ہے, اس کو اس بات کا پتہ بھی چل گیا فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہیں. جب تک آپ اس چیز سے اپنے آپ کو الگ نہیں کریں گے اور وہ فیصلہ اس عوام کو نہیں کرنے دیں گے جو براہ راست اس سے متاثر ہو رہی ہے, جس کا اس کا معاملہ ہے. اس وقت موجودہ صورتحال کے اندر جس طرح آپ نے بات کی, دیکھیں بات یہ کہ خان صاحب کرکٹر واقعی بڑے اچھے تھے, میرے بھی ہیرو ہیں, لیکن در حقیقت کیا ان کا جب ہم بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں یا ان کی جو ہم بصیرت دیکھتے ہیں, اس میں جو ان کے معاملات سپرد کیے گئے ہیں وہ اس کے اہل تھے یا نہیں تھے. ضروری نہیں کہ کرکٹر اگر وہ اچھے تھے تو ملک کا نظام بھی اچھا چلا سکتے. اور سونے میں سہاگا یہ کہ ان کی جو ٹیم دی گئی وہ ماشاءاللہ ہے. ٹھیک ہے, میں نے لاسٹ ایک پروگرام میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ اس کی مثال اس طریقے سے لے لیں کہ خان صاحب بہترین کرکٹر ہیں, ٹھیک ہے, ان کو کہا جی آپ نے ورلڈ کپ جیتنا ہے ایک دفعہ اور, لیکن اب کی جو ان کو کھلاڑی دیے گئے ہیں وہ کوئی اسکواش کا ہے, کوئی ہاکی کا ہے, کوئی بیڈمنٹن کا ہے, اور کہا جی آپ ورلڈ کپ جیت کے لیے آئے, تو کیسے ممکن ہے؟ اسی طریقے سے جب آپ بات کرتے ہیں, دیکھیں بات میں کروں گا اس کی جو عوامی سطح پر پذیرائی ہوگی یا ان کے ذہن میں جو جگہ لے گی وہ کچھ اور ہوگی, لیکن یہی بات کوئی حکومت کا اعلیٰ اقدار یا حکومت حکیم میں وقت کرے گا, اس کی بات کچھ اور ہوگی. آپ اسکرین پہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں, آپ نے آنے سے پہلے بھی بہت سارے وعدے کیے تھے, اور آج تک ہماری بنیادی بدقسمتی یہ ہے کہ اپوزیشن جو موجود ہے اس کا بھی وجود اگر آپ دیکھیں تو عوامی سطح پہ کہیں نہیں ملے گا. اس کے فیصلے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ہوتے ہیں, اس کے فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ راتوں رات فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں شیخ رشید صاحب کا ایک بیان بڑا دھڑلے سے میں سن رہا تھا, بڑا تعجب کر رہا تھا کہ کہنا جی آج بھی حکومت کے اور اپوزیشن کے درمیان معاملات بڑے اچھے چل رہے ہیں, اور ان کے 15 ارکان جو ہیں وہ حکومت وقت سے ملے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ چوری نہیں کر رہے, رقبضہ نہیں کر رہے. جب ملک کے حاکم رقبضہ نہیں کرنے لگ جائیں تو عام عوام, آپ دیکھیں کراچی کی اگر مثال لیتے ہیں, اس وقت جو فیصلہ آیا ہے وہ الحمدللہ پورے کراچی کے لیے کسی جماعت کے لیے نہیں ہے, اور فیصلہ کرنے والا ایک جسٹس ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یا اس ملک کے معاشرے نے وہ مقام دیا کہ فیصلہ کر سکتا ہے. یہی وجہ کہ اس کے فیصلوں کو آج پذیرائی مل رہی ہے, چونکہ اس کا کام تھا کرنا. لیکن اگر یہ فیصلہ میں اور آپ کرتے تو آج بھی دھرنے جاری ہوتے, جس کو میں دھرنا نہیں کہتا, میں اس کو دھرنا کہتا ہوں, کہ کچھ لوگوں کو لا کے وہاں پہ دھر دیا گیا اور عوامی مسائل سے ایشو وہاں سے ان کے جو تھے معاملات کو ایک طرف رکھ دیا گیا. جس کی مثال ابھی کچھ دیر پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اس ٹائم آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کرکٹ کا پورا شور مچا ہوا ہے, ہر چینل پہ, ہر پینل پہ, ٹی وی پہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ جی میچ ہو رہا ہے. اچھا مسئلہ کیا, عوام کے پاس اگر بنیادی طور پہ دیکھیں یہی تفریح رہ گئی ہے, یہی ذہنی سکون کی چیزیں رہ گئی ہیں, وہ بیچاری اس کے پیچھے لگ جاتی ہے, وہ اصل معاملے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اسی وقت میں ایسے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. اب اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے, آپ کرپشن کی بات کر رہے ہیں, تو کرپشن مجھ سے اور آپ سے نہیں ہے, کرپشن ان لوگوں سے لے جن کو ان مقام پہ بٹھا دیا گیا ہے جہاں عوامی مفادات وابستہ ہیں.
ایک اسکول میں اگر آپ نے داخلہ لینا ہے تو جب تک آپ کے پاس اچھی سفارش نہیں ہے یا آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ جا کے آپ اس کو پیسہ وہاں پہ ڈونیٹ کر سکیں تو آپ کو داخلہ نہیں ملے گا. اس کو میڈیکل کے اندر آپ جا کے دیکھ لیں, جو طلبہ و طالبات بیچارے میرٹ پہ ان کا دور دور تک وجود نہیں ہے, اور جو بیچارے میرٹ پہ نہیں ہے اور جن کے معاملات پرچی سے لے کے پیسے تک ہیں, وہ آج بھی وہ مقام حاصل کر رہے ہیں. ایک A1 گریڈ کو آپ بلاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں آپ ایسا کریں آپ سیلف فائنانس پہ آ جائیں. تو بھائی میرے ماں باپ نے مجھے اتنی تعلیم دی کیوں تھی, میں نے اتنی محنت کی کیوں تھی؟ اگر سیلف فائنانس پہ آتا میں 3rd کلاس تعلیم حاصل کرتا اور 10-20-50 لاکھ روپے ڈونیٹ کر کے میں آگے بیٹھ جاتا. تو اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کے لیے کمیشن بنا دیا جاتا ہے, ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے. اس کمیٹی کا اگر آپ بیک گراؤنڈ جا کے دیکھیں تو اپنے گھر کے نااہل ترین لوگ اس مقام پہ بیٹھے ہوئے اور وہ میرا اور آپ کا فیصلہ کر رہے ہیں. A1 گریڈ کو لے کے آپ لیاری کالج میں داخلہ دے دیتے ہیں, انٹیریئر سندھ سے بلا کے لا کے کراچی کے ٹاپ 10 ٹاپ 3 کے اندر آپ ایڈمیشن دے دیتے ہیں, جن کو اپنے نام بھی لکھنا نہیں آتے, جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں میں نے ڈاکٹر بننا ہے. اب ڈاکٹر کی ڈیفینیشن ان سے پوچھ لیں آپ, ان کو الف بے نہیں پتا. تو جب تک یہ بر وقت صحیح فیصلے نہیں لیے جائیں گے, کچھ کڑوی گولیاں بقول زاہد بھائی کے نہیں کھائی جائیں گی. یہ وہی کڑوی گولی کب دی جاتی ہے وہ بھی بتا دیا زاہد بھائی نے. تو میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے, جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمارا اشارہ کہیں اور چلا جاتا ہے, جس کو کبھی ہم اسٹیبلشمنٹ کا نام دیتے ہیں, جس کو ہم یہ کہتے ہیں جی وہ آہنی ہاتھ, وہ غیر آسمانی مخلوق, اندیکھی طاقت ہے. جب وہ فیصلے کریں گی تو یقیناً یہ چیزیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میر صاحب اب یہ بتائیے کہ ویسے تو معاملات بہت سارے ہیں, ریونیو بڑھانا, اس کے لیے ذرائع تلاش کرنا ہی حکومتوں کا کام ہوتا ہے. لیکن بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جب کوئی ناکام حکومت آتی ہے اس کی تمام تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی ذرائع آمدنی ہے وہ ٹیکسز کے ذریعے پوری کی جائے. یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے. میرے خیال میں پاکستان میں رہنے والا شاید کوئی ایسا شخص ہو جو اس کو نہ سمجھتا ہو, جو شعور رکھتا ہے تھوڑا بہت, اس کو پتا ہوگا کہ یہ ایکچولی معاملہ ہے کیا. اب جب ملک کا سربراہ یہ کہے کہ میں 8,000 ارب روپے جمع کر کے دکھاؤں گا اور یہ کر کے دکھاؤں گا اور میں مزید ٹیکس لگا کے نکال کے دکھاؤں گا, تو اس کو یہ کیسے سمجھایا جائے کہ یہ کامیابی میں شمار نہیں ہوتا, اس کو کامیابی نہیں گردانتے. یہ ذرا فرمائیے گا آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے, کیونکہ آپ تو بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں نا. ریونیو کی کیا ذرائع نہیں ہیں, کیا ہمارے پاس اپرچونٹیز نہیں ہیں, ہے کیا معاملہ, یہ تو ذرا بتائیں. دیکھیں میں گزارش کروں, میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کی اجازت کروں گا. دنیا میں انہی قوموں نے ترقی کی ہے جنہوں نے ٹیکس دیا ہے. ٹھیک ہے. اور حکومت کے جو ذرائع ہوتے ہیں یا حکومت کے جو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے وہ ظاہر ریونیو سے پورا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ریونیو تو ایسے ہی ہے جیسے ہمارے جسم میں بلڈ ہے. ٹھیک ہے. تو ریونیو تو مسٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے ہاں جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ غالباً شاید دنیا میں سب سے کم ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے وہ 8% سے 11% تک آگے پیچھے چلتا رہتا ہے. جبکہ آپ سری لنکا میں دیکھیں جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے وہ 17% ہے. ٹھیک ہے. انڈیا میں 17% سے بھی زیادہ ہے, غالباً کو 20-22% ہے. بالکل. فرانس میں 60% ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی. اب آپ فرانس کی ترقی دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے برطانیہ کو دیکھ لیں, امریکہ کو دیکھ لیں, تو جو بھی شخص کام کر رہا ہے اس کو ٹیکس دینا ہے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ ٹیکس کون سا, کیا ڈائریکٹ ٹیکس یا انڈائریکٹ ٹیکس, یہ ہے جو آپ کا سوال تھا غالباً یہی تھا. ٹھیک ہے. تو یہ جو سیلز ٹیکس ہے, دنیا میں ایک نظام قائم کیا گیا متوازن کرنے کے لیے ٹیکسوں کو. ایک سیلز ٹیکس لگایا گیا اور ایک انکم ٹیکس لگایا گیا. انکم ٹیکس جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکس کہلاتا ہے, یعنی وہ آپ کی آمدنی سے ٹیکس لیا جاتا ہے. اور سیلز ٹیکس جو ہے وہ کنزمپشن سے لیا جاتا ہے کہ جو بھی چیز آپ کنزیوم کریں گے اس سے لیا جائے گا. اب غریب آدمی کے لیے اس وقت جو انفلیشن ہے 50,000 کی جو بریکٹ ہے انکم کی, ان کے لیے اس وقت انفلیشن جو ہے وہ پاکستان میں کوئی 22% ہے, اور 50,000 سے ابو کے لیے وہ انفلیشن جو ہے وہ تقریباً کوئی 12-13%. ٹھیک ہے. ان ادر ورڈ مقصد یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو غریب ہے وہ غریب تر ہو رہا ہے, اس لیے کہ جو ہم نے سیلز ٹیکس ان کے اوپر لگایا ہوا ہے ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, مگر وہ چونکہ کنزیوم کر رہے ہیں. یہ بوتل اگر وہ پانی کی لے رہا ہے یا چائے لے رہا ہے یا ٹوتھ پیسٹ لے رہا ہے یا دوائی لے رہا ہے, اب تو یہ 300 ارب روپے جو لگے ہیں تو دوائیوں پہ بھی سب کو لگا دیا. تو بات یہ ہے کہ غریب آدمی نے دوائی تو کھانی ہے اور میں نے بھی کھانی ہے. میں 17% دے سکتا ہوں, غریب آدمی کہاں سے دے گا. میں دودھ کے اوپر 17% دے دوں گا, غریب آدمی کہاں سے دے گا.
بات یہ ہے کہ اسی لیے سیلز ٹیکس کی شرح جو ہے جو دنیا ترقی یافتہ ہے اس میں کم رکھی جاتی ہے تاکہ غریب آدمی بھی وہ پے کر سکے، اور انکم ٹیکس کی شرح بلند رکھی جاتی ہے تاکہ جس کی انکم زیادہ ہے وہ اس سے گورنمنٹ لیتی ہے، تو اسی سے پھر ملک کے نظام چلتا ہے۔ اب پاکستان میں تھوڑا سا الٹا ہو گیا سسٹم، ہماری زیادہ انکم جو ہے وہ سیلز ٹیکس سے ہے، اور انکم ٹیکس سے یعنی جس کو ڈائریکٹ ٹیکس کہتے ہیں، یعنی جو آمدنی پہ ٹیکس ہے وہ کم ہے، کلیکشن جو ہے۔ اچھا، کسٹم ڈیوٹیز کی چونکہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ہم تقریباً $75 ارب کی امپورٹ کریں گے تو اس کے اوپر کسٹم ڈیوٹی ملتی ہے، تو اسی طریقے سے ہماری جو انکم ہے گورنمنٹ کی ریونیو وہ کسٹم ڈیوٹیز کی مد میں زیادہ ہے، سیلز ٹیکس میں زیادہ ہے، اور یہ الٹا نظام ہے۔ بالکل ایسا اس لیے کہ جب آپ کسٹم ڈیوٹی کے ذریعے آپ کلیکٹ کرتے ہیں تو اس سے کاسٹ بڑھتی ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جاتا ہے، سیلز ٹیکس میں غربت بڑھتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے انکم ٹیکس یعنی ڈائریکٹ ٹیکس کے اوپر ہم زور دیں اور وہ کلیکٹ کریں، وہ ہمارا بہت کم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں اگر حکومت کوئی صحیح طریقہ کرے، جیسے ابھی انہوں نے پوائنٹ آف سیلز POS سسٹم گورنمنٹ نے لگایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آلدو کہ اس میں لوگوں کی بڑی شکایات ہیں، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دس از اے رائٹ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہونا چاہیے۔ اب پاکستان کو اس وقت جو ریونیو ہے وہ اس سال تقریباً 30% کے قریب بڑھے گا، جبکہ ہسٹوریکلی 17% ہمارا میکسیمم ریٹ ہوتا ہے ٹیکس بڑھانے کا، تو اس سال کو 33% بڑھے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ POS اور یہ گورنمنٹ کے کچھ اچھے اقدامات ہیں شوکت ترین صاحب کے اور سارا، تو اس کی وجہ سے ہمارا ٹیکس بڑھے گا، جو بڑھنے کے باوجود بھی غالباً 6100 ارب روپے ہوگا۔ پہلے 5700 ارب روپے تھا ٹارگٹ، اب 6100 ہوگا، لیکن ہمارا جو پوٹینشل ہے وہ 8000 ارب کا ہے، اور یہ 8000 ارب جو میں بتا رہا ہوں یہ بھی کوئی چند سال پہلے کی فگر بتا رہا ہوں۔ لیکن یہ سب ایک چیز کی ذرا میں چاہوں گا وضاحت ہو جائے یہاں پر کہ اگر آپ نے سارا انحصار ٹیکسوں کے اوپر کرنا ہے تو وہ جو ہمارا پوٹینشل ہے وہ کہاں چلا گیا؟ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں، ہمیں یہاں پہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کرنا ہے، اس سے ہوگا یہ کہ اپرچونٹیز بنیں گی، ان امپلائمنٹ ختم ہوگی، وہ جو آپ نے دعوے کیے تھے وہ تو مٹیریلائز ہوں گے ہی تب جب آپ کنڈیوسو انوائرمنٹ دیں گے۔ اگر آپ یہی اسٹریٹجی آپ کی رہی تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اب پوسٹ کرونا سچویشن، پوسٹ تو نہیں کہتے ابھی کیونکہ سچویشن تو ابھی بھی وہ ہے، لیکن بہت سلو ریکوری بڑی اکانومیز میں آئی ہے، اور ہم تو آن دی ورج آف کولیپس ہی آلموسٹ ہیں، اس کو آپ کسی بھی اینگل سے دیکھیں، کسی بھی ایکسس سے۔ جی دیکھیں، میں گزارش کروں، ہر گورنمنٹ کا انحصار جو ہوتا ہے وہ ریونیو ہی پہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ ریونیو پہ رکھیں گے انحصار، تو پھر انحصار تو ہمیں ریونیو پہ رکھنا۔ ٹھیک ہے، جب آپ ریونیو پہ انحصار نہیں رکھیں گے اور ریونیو آپ کو اتنا نہیں ملے گا جو آپ کا پوٹینشیل ہے، تو پھر آپ کو سعودی عرب اور پھر IMF کے جانا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ہمارے یہاں دو چیزیں ہیں جو اصل سمجھنے کی بات ہے، ایک تو جتنا ریونیو پہ انحصار ہمارا ہونا چاہیے اتنا ہے نہیں، بلکہ انحصار بڑھانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور ریونیو زیادہ کلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس پہ ہم انحصار بڑھائیں گے تو IMF پہ انحصار کم ہوگا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس میں انحصار تو ریونیو پہ بڑھانا ہے، مگر کس پہ بڑھانا ہے؟ امیر پہ بڑھانا ہے یا غریب پہ بڑھانا ہے؟ بالکل ایسا ہی، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہماری ترجیح جو ہے وہ غریب کی طرف ہے، اس لیے کہ غریب کی کان مروڑنا یا ہاتھ مروڑنا نسبتاً آسان ہے، بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے نا۔ امیر کی طرح ہاتھ پیر یا گردن مروڑنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہمارا جو کیا کہتے ہیں ٹیکس بیس ہے وہ سکڑا ہوا ہے، وہ بڑھ نہیں رہا، بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہیں جیسے میں ٹیکس دے رہا ہوں تو مجھے وہ نچوڑتے جائیں گے، ٹھیک، لیکن جو دوسرے لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں وہ آزاد ہیں، تو اسی وجہ سے پھر امیر تر ہو رہا ہے اور غریب تر ہو رہا ہے، تو ہمیں اس کے اوپر دوسرے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے اور ٹیکس پہ انحصار ہمیں بڑھانا چاہیے۔ اب ایک چیز، جی پلیز، ایکسپورٹ جو ہے وہ بالکل یہ انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے اس سے، یعنی ملک جو آپ نے چلانا ہے جس میں ہیلتھ ہے یا جس میں انفراسٹرکچر ہے، جس میں صحت ہے، جس میں اسکولنگ ہے، جس میں ایجوکیشن ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں یا فلائی ریاست ہے وہ تو ٹیکس سے ہونی ہے۔ اب آ جائیں ایکسپورٹ جو ہے، جب آپ ایکسپورٹ اور امپورٹ جو ہے اس میں ہمارا تقریباً کوئی 40-50 بلین ڈالر کا فرق آ گیا، اور اس میں 32 ارب ڈالر ہمیں وہاں سے آنے ہیں جو بیرون ملک پاکستانیوں کی ریمیٹنس ہے، اس کے باوجود 18 ارب ڈالر کا خسارہ ہے۔ اب وہ 18 ارب ڈالر کا اس سال ہمیں خسارہ ہونے جا رہا ہے، جس کے لیے ہمارے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور ہمیں تقریباً 12 ارب ڈالر ہمیں واپس کرنے ہیں جو اپنا پچھلا قرضہ جو ہے، تو ہمیں 30 ارب ڈالر چاہیے۔
اب اگر IMF کی سٹیمپ ہمارے اوپر نہیں لگتی تو وہ جو $12 ارب کا خسارہ جو ہم نے قرض واپس کرنا ہے تو نیا قرض ہمیں ملے گا نہیں اگر وہ سٹیمپ نہیں لگتی. بالکل ٹھیک ہے. اور پچھلے $12 ارب ہم نے لوٹانے ہیں تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے. اس لیے ہم IMF کے پاس جا کے ان کی ساری شرائط مان رہے ہیں کہ وہ ہمیں سٹیمپ کر دیں تاکہ ہم $12 ارب وہ ریوالو کر لیں. اور اس کے بعد پھر $5 ارب اگر ہم یہ قرضہ لے لیں جو بھی ہم لینے جا رہے ہیں رشیا وغیرہ سے, وہ اگر ہم لے لیں تو پھر ہمارا جو $18 ارب کا خسارہ ہے 5 یہ آ جائے گا تو 13 رہ جائے گا. وہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے پھر ادھر ادھر سے مینیج کر لیں گے. تو وہ ہمیں اصل میں اپنی جب ہم ایکسپورٹ بڑھائیں گے تو ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوگا نا. بالکل ٹھیک. اور اس سے لوگوں کو روزگار ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو لہٰذا لوگوں کو روزگار دینے کے لیے, غربت کی شرح کم کرنے کے لیے اور ملک میں ایک اچھا ماحول پیدا کرنے کے لیے ہماری ایکسپورٹس بڑھنی کمپلسری ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میر صاحب, اب یہ فرمائیے گا کہ اب پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے حوالے سے بات ہو جائے نا. اب یہاں پر اتنی انسرٹینٹی ہے کہ وہ اسٹاک مارکیٹ والے روزانہ جب رپورٹس اپنی بناتے ہیں نا تو اس میں ایک ہی فیکٹر سب سے زیادہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں پولیٹیکل انسرٹینٹی ڈیو ٹو وچ مارکیٹ جو ہے نا وہ نیچے آ رہی ہے. یہ تو ایک میں نے فیس بتایا نا, وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ آیا کہ اکانومی کی صحیح ریفلیکشن ہے نہیں, سب لیکن سوال یہ ہے کہ اب یہ صورتحال ہے کہ جب آپ کے پاس اتنی انسرٹینٹی ہو تو پھر معاملات جو ہے وہ بڑی مشکل سے چلتے ہیں, اور خاص طور پہ معاشی معاملات. ابھی معاشی معاملات میں جب تک استحکام نہیں آئے گا ملک اسٹیبل نہیں ہوگا. نیا پولیٹیکل سیٹ اپ آنے جا رہا ہے, ابھی سے اس کے بارے میں باتیں شروع ہو گئی ہیں, پھر نئی گورنمنٹ, نئے فیصلے, سارا معاملہ سلسلہ کیا ایسے ہی چلتا رہے گا؟ مختصراً میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر بات ہو جائے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ اگر یہی سیٹ اپ چلتا ہے اگر آگے جیسے وہ کہہ رہے ہیں میں ہی واپس آؤں گا تو پھر تو صورتحال بڑی پیچیدہ نظر آ رہی ہے. فرمائیے آپ. دیکھیں کسی بھی چیز کا فیصلہ اس کی کارکردگی کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے, ہونا چاہیے, اور ہونا بھی چاہیے. جی. اس وقت جو صورتحال ہے میں بڑا تعجب کرتا ہوں کہ ایک طرف ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ جناب حکیم وقت کی موجودہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایک طرف آپ بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی, اور دوسری طرف پورے ملک کا نظام آپ لاگے آئے ہیں سود کے اوپر. بگ کوشچن. ٹھیک, بالکل ہے صحیح. بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ سود اللہ سے جنگ ہے. بے شک ہے. جب آپ اللہ سے جنگ کرنے میں مصروف ہے تو بندے کدھر چھوڑیں گے آپ کو یار؟ بہت بڑی بات. اور آپ بیٹھنے جا رہے ہیں وزیر اعظم کی سیٹ کے اوپر, حاکم وقت کی سیٹ کے اوپر, اور مزے کی بات یہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ملک میں سدھار لانے کے لیے میں بیٹھا ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن جب ہم ان کا ذاتی طور پہ موازنہ کرتے ہیں یا ان کے ارد گرد لوگوں کا تو ٹوٹل فائدہ انہی کو ہو رہا ہے, عام آدمی کو آج تک کوئی فائدہ نہیں ملا. اس وقت جتنے بھی ہمارے ملک کے اندر خاص طور پہ سیاسی سیٹ اپ میں لوگ موجود ہیں نا, ان کی اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو باپ, دادا, چاچا, پھپھا, تایا, ہر جماعت میں کسی نہ کسی کا ایک بندہ موجود ہے. اس کا مطلب ہے وہ براہ راست بینیفٹ لے رہے ہیں, وہ بینیفیشری اصل ہیں. ملک جائے ایک طرف, وہ کہتے ہیں جی میں اور میرا خاندان اور میری سیاسی ساکھ وہ بڑھتی جائے. جب تک ہم یہ سوچ ختم نہیں کریں گے, میں سمجھتا ہوں کم از کم پاکستان کی سطح پر جہاں دیگر ادارے کام کر رہے ہیں وہاں ایک ادارہ ایسا بھی قائم ہونا چاہیے جہاں لوگوں کی سیاسی تربیت ہو. اور سیاسی تربیت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو اس بات کا شعور ہو کہ ماضی, حال اور مستقبل میں ہم نے کیا کھویا, کیا پایا. آج آپ دیکھیں یار, ہم سود در سود در سود چلے جا رہے ہیں. ایک بہت چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, پاکستان ایک زرعی ملک کے طور پہ تھا, آج زراعت کہاں ہے؟ آپ چھوڑیں امپورٹ ایکسپورٹ کو, آپ جو بنیادی ہماری جو پہچان تھی آپ وہ کھو چکے ہیں. کیوں کہ ہم نے اپنے آپ کو گروی کر دیا, ذہنی طور پہ, جسمانی طور پہ. ہم ان لوگوں کے پابند ہو گئے ہیں جو ہمیں خرید کر غلام بنا کر سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یار جب آپ اس کا فیصلہ ہمیں گروی رکھنے کا کرنے جا رہے ہیں تو کیوں نہ ہم آپ کو گروی رکھ دیں. تو میرے خیال میں سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا نا کہ کیا اگر یہی لوگ آتے ہیں تو سب سے بڑے سوال یہ پیدا کس بنیاد پر, یار ایسا آپ نے کیا ہے. تو سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں, دوبارہ بار بار کہہ رہا ہوں, ایک عام آدمی کو اٹھنا پڑے گا, جاگنا پڑے گا, اور اس ملک کے اندر انسٹیٹیوشن لانی پڑے گی کہ یار کن لوگوں کو کس طریقے سے کہاں بٹھانا ہے. یہ سلسلہ ختم ہو سکے گا کہ جو ابھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب کوئی نیا پولیٹیکل سیٹ اپ آئے گا, کسی نئے نام سے آئے گا تو یہ لوگ وہاں بھی موجود ہوں گے. یہ تو آپ کا سلسلہ چلتا ہے. میں نے بھی آپ کو مثال دی نا کہ کسی نہ کسی چاچا, پھپھا, تایا. اول بات تو اگر آپ ماضی کی جتنی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, اگر وہ لوگ آج موجود ہیں تو کل یہ کہیں اور تھے. بالکل ٹھیک ہے. اور آنے والے سیٹ اپ میں پھر ہوں گے. ایسا ہی ہے. تو جب تک یہ سلسلہ دیکھیں, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, اس بات میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ جمہوری نظام کی بنیاد بھی کہاں سے ہوتی ہے. جن لوگ آپ عامر کہتے ہیں, جن کو اسٹیبلشمنٹ کا نام دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم آتے ہیں جی جمہوری نظام لے کے, لیکن دیکھ اس طرف رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو بھائی جب تک یہ سلسلہ ختم نہیں کرو گے، میں سمجھتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ بہتر سے پھر ان کو لا کے بٹھا دو، ٹھیک، اور ان کو بلاؤ چلاؤ. اور آپ ماضی اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں، جتنے عوام کو بہرحال سہولیات ملی ہیں، انہی دوروں میں ملی ہے نا. جمہوری دور میں تو عوام نے کھویا ہے. بے شک ہم نے جمہوریت کے نام پہ بہت کچھ قربان کر دیا، لیکن اس جمہوریت نے ہمیں دیا کیا ہے؟ ایک عام آدمی کو کیا دیا ہے آج بھی؟ تو یہ میں اور آپ معذرت کے ساتھ کیوں سوچنے پہ مجبور ہو گئے؟ آج ہمیں اس نہج تک پہنچا دیا کہ اگر ہم اس سسٹم کو کوشچن کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ہماری غلطیاں ہیں. بالکل غلطی ہے نا. جس طرح بھی آپ نے خود کہا کہ جو لوگ ماضی میں کہیں اور بیٹھے تھے وہ آج بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑی بنیاد ہے. چونکہ جو بات جو فیصلے وہ اس وقت کیے جا رہے تھے، جو ان کی سوچ اس وقت تھی، وہی سوچ آج لاگو ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. چہرے بدل رہے ہیں، نظام نہیں بدل رہا. نظام نہیں بدل رہا، اور یہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ایک مختصر سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو جاری رکھتے ہیں. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کچھ سیاسی معاملات پر، سیاسی نظام کے حوالے سے. مرزا عالم بیگ صاحب یہاں پر موجود ہیں، میاں زاہد حسین صاحب تشریف فرما ہیں، اور دونوں معزز مہمان بڑے کھل کر بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہماری جو غلطیاں ہو رہی ہیں، اس کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد کی جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر شخص اگر اسے اس کے کام کے حوالے سے سوال کیا جائے تو وہ کہتا ہے کہ جناب جو سامنے بیٹھا شخص ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، اور اسی کی جو رانگ ڈوئنگز جس کو ہم کہتے ہیں اس کی وجہ سے آج ہم اس حال تک پہنچے. اب یہ بڑا مشکل سوال ہے کہ وہ ایک محاورہ ہے کہ اونٹ کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ بلی کے گلے میں. بلی کے گلے میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ پھر کیسے ٹھیک ہو اور کون آ کے کرے گا؟ اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے، آپ کو باہر سے ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، تو اگر آپ اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر جیسے پہلے ہوا تھا کہ لوگ باہر دیکھ رہے تھے، اب بھی صورتحال وہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو کوئی اور آ کے ٹھیک کرنے والا ہے، کیونکہ آپ نے تو ارادہ نہیں کوئی کیا ہوا کہ اپنے آپ کو ٹھیک کیا جائے. جی نہیں، میں نہیں سمجھتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ریولوشن کی طرف نہیں جا رہے، ہم ایوولوشن کی طرف جا رہے ہیں. اور دنیا میں جتنے بھی معاشرے بنے ہیں وہ ایوولوشن سے بنے ہیں. آج گریٹ برٹن جو ہے وہ کچھ اس کی 500-700 سال کی تاریخ ہے، ٹھیک ہے. تو ایوولوشن یعنی تدریج، تو تدریج سے معاشرے بنتے ہیں، اور آہستہ 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 اس میں فلٹریشن ہوتی ہے اور اس میں تبدیلی آتی ہے. تو یہ جو سیاسی تربیت ہے نا، یہ پارلیمنٹ کیا ہے؟ پارلیمنٹ جو ہے وہ سیاسی تربیت کا ہی ادارہ ہے. وہاں پہ آپ دونوں ویوز سنتے ہیں، اپوزیشن کا بھی سنتے ہیں، نیوٹرل لوگوں کا بھی سنتے ہیں، اور گورنمنٹ کا بھی سنتے ہیں. ٹھیک ہے، سارے ویوز آپ سنتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ آپ کرتے ہیں کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. تو یہاں سے ہی آپ کی سیاسی تربیت ہوتی ہے. اب کوئی باہر سے نہیں آئے گا. جہاں بھی جن قوموں کے اوپر بھی باہر سے لوگ آئے ہیں وہ قومیں پھر غلام ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو پاکستان میں آج جو ہمارے اوپر آئی ایم ایف جس کو ہم کہتے ہیں کہ مسلط ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ وہ باہر سے ہی آیا نا. بالکل وہ ہمیں آگے بندے دا پتر بنا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم بندے دا پتر خود کیوں نہیں بن جاتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ڈیموکریسی کی بات ہوئی کہ ڈیموکریسی نے کیا دیا، ڈیموکریسی نے ہمیں سپریم کورٹ دی ہے. ڈیموکریسی نے ہمیں عدلیہ کا ایک نظام دیا ہے. ڈیموکریسی نے ہمیں ایک آئین دیا ہے. اس آئین کے اوپر ہم 22 کروڑ آدمی جو ہیں ان کا ایک ایگریمنٹ ہے کہ وہ ہمیں آزادی دے رہا ہے، وہ ہمیں بولنے کی آزادی. آج میں اور آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، یہ ڈیموکریسی کی وجہ سے، ورنہ کوئی بیٹھ کے بات کر سکتا ہے؟ ویسے میاں صاحب یہ آپس کی بات ہے، یہ مشرف صاحب کا تحفہ تھا ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے. بات یہ ہے نہیں، ان کو بھی آپ دیکھیں کہ ان کو پھر آخر 3 سال کے بعد کسی نظام پہ آنا پڑا. پہلا 3 سال جو تھا ان کا الگ تھا نظام، اس کے بعد انہیں کسی سسٹم پہ آنا پڑا. تو بات یہ ہے، یہ سسٹم ہی ہوتے ہیں جو ملکوں کو اور اداروں کو اور شخصیات کو چلاتے ہیں. اگر آپ سسٹم کو کولیپس کر دیتے ہیں تو کوئی چیز نہیں آپ کی چلتی. یہ ڈیموکریسی ہے کہ جس نے آپ کو 2600 کلومیٹر آپ کو موٹر ویز دی. یہ ڈیموکریسی ہے جس نے آپ کو سی پیک دیا. یہ ڈیموکریسی ہے جس نے آپ کے ملک میں بجلی کے اندھیرے جو ہیں، آپ 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھا، یہ اس نے آپ کو ٹھیک کر کے دیا. یہ آج آپ جو آئی ٹی کا نظام دیکھتے ہیں، موبائل فون دیکھتے ہیں، جو دنیا سے جدید ترین نظام آپ کے پاس موجود ہے، یہ سارا ڈیموکریسی نے دیا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس سسٹم کے اوپر اعتماد رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو فلا ہے، فلا دنیا کی ہر چیز میں ہوں گے. ٹھیک ہے. صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو فلا لیس ہے. ٹھیک ہے. بالکل ایسا دنیا میں ہر چیز میں فلاز ہوں گے.
اب امریکہ کے سسٹم میں فلاز قدرے کم ہوں گے, ہمارے سسٹم میں فلاز قدرے زیادہ ہوں گے, ہمارے رویوں کا بھی اس میں عمل دخل ہے. میں اگر وزیر اعظم ہوں اور میرا رویہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو میں کل صدر ہو جاؤں گا تو بھی میرا رویہ وہی ہوگا. صحیح ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے رویوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ رویے جو ہیں کوئی دوسرا آدمی آ کے ماسٹر صاحب کی طرح سے ہمیں ڈنڈے سے ٹھیک نہیں کر سکتا. یہ ہمیں ایوولوشن سے ٹھیک ہوگا. تو سر سوری, یہ فرمائیے نا کہ آپ دیکھیں اس میں لیڈرشپ کا بڑا اہم رول ہے. آپ کی برادر کنٹری ہے ٹرکی ہے, وہاں پر انفلیشن یہاں سے زیادہ ہو گئی, ٹھیک ہے. وہاں ہم اپنے جو دوست ہیں ان سے بات کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر ٹھیک ہے کہ معاملات خراب ہوئے ہیں, لیکن اسٹل عام آدمی کو یہ پتا ہے کہ جو لیڈرشپ بیٹھی ہے نا وہ کسی نہ کسی طرح اس صورتحال سے نکالے گی. آپ کے پاس یہ چیز دیکھیں ان کی انکم زیادہ ہے, میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں, ان کو پتا ہے کہ اگر ان کا مہنگائی ہماری نسبت بہت زیادہ ہے تو لیکن وہاں پہ انکم بھی ہم سے بہت زیادہ ہے. لیکن ہمارے والے تو نہیں مان رہے. ہاں نہیں, ہمارے والے تو نہ ماننے والی بات ہے نا, نہ ماننے والی بات ہے نا. ورنہ وہ کہتے ہیں نا جانے نہ جانے گلی نہ جانے باغ کو سارا جانا ہے. وہ سب کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارے رویے ٹھیک نہیں ہے, ہمارا جمہوری رویہ ہمارا درست نہیں ہے, ہمیں مینجمنٹ ہماری ویک ہے, گورننس ہماری ویک ہے. مگر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل الیکشن ہے. یہ جب بھی الیکشن ہوں گے تو پبلک اگر صحیح فیصلہ کرے گی یا غلط بھی کرے گی تو پبلک کو پتہ لگ جائے گا کہ میں نے فیصلہ غلط کیا ہے. تو اس کا فیصلہ پبلک ہے اور اس کا فیصلہ جمہوریت ہے, اس کا فیصلہ الیکشن ہے. اس سے فلٹریشن کا عمل ہوتا رہے گا اور ایوولوشن ہوتی رہے گی, اور ہمارے ہاں جو ایرر اینڈ اومیشن ہے اس میں ریکٹیفیکیشن جو ہے وہ ہوتی رہے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ آج سے 30, 40, 50 سال پہلے کی ہمارا سسٹم دیکھ لیں, ہماری جمہوریت دیکھ لیں اور آج کی جمہوریت دیکھ لیں تو ہم نے بڑا سفر طے کر لیا ہے. اب اس سفر کو بیچ میں بریک کرنے کی بجائے یا اس میں صدارتی الیکشن کے شوشے چھوڑنے کی بجائے یا اس میں اور اس طرح کی بجائے اس سسٹم کو آگے لے کے چلنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں جو کل کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا وہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے, ہر آدمی کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. اور جن کی انہوں نے بات کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے یہ بھی فیصلہ دیا کہ وہ کوئی کمرشل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت اچھی طرف جا رہے ہیں. ہمیں گورننس ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. گورننس اگر یہ حکومت ٹھیک نہیں کر پا رہی اگلی ٹھیک کر لے گی, ٹھیک ہے, اور لیکن ٹھیک کرنی پڑے گی. ٹھیک نہیں کریں گے تو اب جو لوگوں کو سوشل میڈیا کی وجہ سے اور اویئرنیس آ گئی ہے, ایجوکیشن کی وجہ سے, انٹرنیٹ کی وجہ سے اویئرنیس آ رہی ہے لوگوں کو, تو وہ جو لوگوں کو اویئرنیس آ رہی ہے اس کی وجہ سے یہ تبدیلیاں اب ریپڈلی ہوں گی, اور لوگوں کو اپنے اپنے مائنڈ سیٹ جو ہیں, اپنے رویے جو ہیں وہ ٹھیک کرنے پڑیں گے. آج کی ڈیٹ میں آپ سے گزارش کروں, یہ تو ہم نے بہت تخیلاتی باتیں کر لی, جو عملی حقائق ہے ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی ہے, ٹھیک ہے, ایکسپورٹ ہماری لائف لائن ہے. مگر آج ہم انڈسٹریلسٹ کو گیس نہیں دے رہے. پچھلے 2 مہینے سے آپ ہنڈیا پکانی ہے اور گیس نہیں ہے. ایسا ہی ہے. صحیح ہے, آپ نے ہنڈیا پکانی ہے اور آپ کے پاس گوشت نہیں ہے, آپ کے پاس سبزی نہیں ہے. پاکستان میں اگر آپ کو کچھ چیزیں ایکسپورٹ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو انڈسٹریلسٹ کو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس صحیح کر کے دینی ہوگی, اس کو کمپٹیٹیو کرنا ہوگا انٹرنیشنل ورلڈ کے ساتھ, اس کو را مٹیریل دینا ہوگا, اس کو ایمینٹیز دینی ہوں گی, اس کو پانی, بجلی, گیس, یہ ساری چیزیں دینی ہوں گی. یہ ساری چیزیں آپ اس کو پرووائڈ کریں گے تو ایک چیز بنے گی تو ایکسپورٹ ہوگی. ایکسپورٹ ہوگی تو آپ کے پاس انکم بھی آئے گی, یعنی ایکسپورٹ پروسیڈز آئیں گی, پلس اس سے ایکٹیویٹی ہوگی نا, اکنامک ایکٹیویٹی, اس سے گورنمنٹ کو ریونیو ملے گا, ٹیکس ملے گا, لوگوں کو روزگار ملے گا. آج آپ کے پاس پاکستان میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہیں. پاکستان میں 40% کے قریب آپ کی خطے غربت سے لوگ نیچے, یعنی تقریباً 9 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بلو پاورٹی لیول آپ کے یہاں رہ رہے ہیں. تو باقی باتیں تو ہم سرخی پاؤڈر والی بہت کر لی ہم نے, لیکن حقائق یہ ہیں. ان حقائق کو جب تک ایڈریس نہیں کریں گے, دوسروں کو چور چور کہنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ کو چاہیے کہ ان 9 کروڑ لوگوں کو آپ لنگر خانوں سے, وہ کون سے گھر بنائے تھے انہوں نے, شیلٹر ہومز, تو وہاں ان کو کھانا دینے کی بجائے اور وہاں پہ ان کو آپ شیلٹر دینے کی بجائے آپ ان کو اپنا گھر دیں, آپ ان کو ایسا انوائرمنٹ دیں, آپ ان کو روزگار دیں. اس کے لیے آپ کو گیس منگانی ہے. اب گیس جو ہے یہ کوئی راکٹ سائنس ہے دنیا میں. کیا آپ نے 14 ویسل کی آپ کے پاس گنجائش تھی, آپ نے 12 ویسل منگائے, اچھا 12 کا سودا کیا اور اس میں سے بھی 10 میچور ہوا. تو بات یہ ہے کہ یہ کس نے کی مس مینجمنٹ, ٹھیک. اب یہ پرائم منسٹر کو اپنی چارپائی کے نیچے ڈنڈا پھرنا چاہیے نا, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے یہ بوٹل میں بھر سکتا ہوں
वो मैं नहीं भर रहा हूँ, मैं आधी भर रहा हूँ, और फिर जब पानी की प्यास लगेगी तो मैं क्या करूंगा, शॉर्टेज होगी। तो ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है। अगर हम ये छोटी छोटी चीजें माइन्यूटली इन चीजों को हम मैनेज नहीं कर पाते, अगर हमें पता है कि इस साल हमारे यहाँ 10,000 टन गंदम कम होगी, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, ठीक, तो हम 10,000 की बजाय 20,000 टन हम गंदम इंपोर्ट करते, जो कि बाद में हमने 30,000 टन इंपोर्ट की है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो टाइमली करते, टाइमली नहीं की, उस वजह से गंदम का और आटे का बहरान पैदा हुआ, कॉस्ट भी बढ़ जाती है। अब यूरिया की मिसाल ले लें, हमें पता है कि यूरिया जो, अच्छा हमें ये हमने एक बैरोमीटर बनाया हुआ है कि जिस चीज की शॉर्टेज होगी, लाइनें लगेंगी, तो हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत अच्छी हो रही है, इसलिए लाइनें लग रही हैं। अरे भाई, आप इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रैक्टिकल करके दिखाए ना, बिल्कुल ऐसे आप ये करके दिखाए ना कि आपको प्रोडक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाए ना वो चीज। तो आपको यूरिया जो है, आपको जितना आपको पता था कि यूरिया जो है, आज इस वक्त हालात ये हैं, ये आप हमारे फवाद चौधरी साहब के बकौल इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, आपको पता है, तो आप यूरिया लाइनों को देख के आप यूरिया क्यों मंगाते हैं? आप पहले मंगा लेते। अच्छा, पहले मंगा लेते हैं तो किसान को यूरिया बर वक्त मिल जाता, उससे उसको प्रॉब्लम ना होती। तो ये प्रॉब्लम जो है, हम लोगों को पहले हम चुटकी भरते हैं, जब वो बिलबिलाते हैं तो कहते हैं जी ये देखो अब ये बंदा जिंदा है, नहीं बंदा जिंदा है, वरना चुटकी भरने से बंदा जो है चीखता नहीं। ठीक है, पहले हम उसको चुटकी भर के उसको चीखने पे मजबूर करते हैं, फिर हम कहते हैं देखो जिंदा है। तो हम मरी में जब हादसा होता है तो हम कहते हैं ये देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी। बात यह है कि हम चीजों को अदर वे अराउंड क्यों पेश करते हैं, ठीक है, पहले से चीजों को ठीक, यानी एक होता है बात बनाना, बिल्कुल ठीक है, बात बिगड़ जाए तो फिर फवाद चौधरी साहब बात बनाने के लिए आते हैं, इसलिए कि उनको बात बनानी आती है, वो बात बनने से मजाक बनाने के लिए रखा गया। तो एक बंदे को बात बनानी आती है तो उसको आप मिसयूज कर रहे हैं। बात यह है कि उन चीजों को पहले से हैंडल कर लें, पहले से एड्रेस कर लें। आज सनतकार जो है SSGC के सामने जाके धरना दे रहे हैं, ठीक, क्यों दे रहे हैं जी? वो खाते पीते लोग हैं, अमीर लोग हैं, 2-2, 4-4, 5-5 हजार लोगों को रोजगार देते हैं, ठीक, और वो लोग जो हैं आज मजबूर हैं SSGC के दफ्तर के सामने धरना देने। अच्छा, वो धरना उनके आगे क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि वो बेचारे गैस थोड़ी बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है, वो तो गैस आपको डिलीवर करते हैं। अब जिसने गैस देनी है वो दे नहीं रहा, गवर्नमेंट है, उसने गैस मंगाई नहीं। लेकिन एक अलामती तौर पे फिर सनतकार कहाँ जाए, क्या करे, किसके आगे फरियाद करे? तो बात यह है कि ये चीजों को हम यस्टरडे बेसिस के ऊपर ऑर्गेनाइज करें, मैनेज करें, तो लोगों की लाइफ में डिसेंसी आएगी, तो लोग चलेंगे। सिर्फ लोगों को एक्यूज करने से मामला हल नहीं होगा, यही बॉटम लाइन है। मेरे साहब, वन लास्ट वर्ड क्या कहना चाहेंगे? मियां साहब ने बड़ी तफसील से उस चीज़ की निशानदेही कर दी कि आपको अल्टीमेटली इस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा। अब आप अनफ सेड, अब डिलीवर करना है, और ये इससे बात नहीं बनी कि वो चोर है, वो चोर है। यानी अगर किसी बच्चे से उसका नतीजा पूछा जाए कि भाई इम्तिहान में फेल क्यों हो गया, तो वो कहता है कि मेरा बराबर में जो बैठता है वो भी फेल हो गया। ये है जवाब, फरमाएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि हम जिस बात की बात कर रहे हैं इस वक्त, ओके, उसके लिए एक टाइम फ्रेम दिया जाता है जी। मजे की बात है, इसको लाके बैठाया जाए तो उसको पता ही नहीं होता। अब वो जब इनिशियल स्टेज में 3 साल 3.5 साल इस तरह हुकूमत ने गुजार दिए, सीखने और समझने में लग जाएंगे, तो अगले 1.5 साल में क्या मार्का कर लेंगे? या फिर ये कि इनने भी ये काम किया हुआ कि जो अच्छी चीज उनको छुपा के रखा हुआ है, आखिरी 1.5 साल में आवाम को लॉलीपॉप देंगे ताकि अगले 5 साल पक्का कर ले। ठीक है ना, ये हमारे की रीत बन चुकी है। और जब तक हम इस चीज से बाहर नहीं आएंगे, देखिए जमहूरियत की बुनियाद क्या है। जाहिद भाई ने बड़ी अच्छी बात है कि जमहूरियत वाकई जरूरी है किसी भी मुल्क के लिए, लेकिन उसकी बुनियाद कौन है? उसकी बुनियाद वो आवाम है, जमहूर होता है ना। जब जमहूर का वजूद ही आपने खत्म कर दिया, जब उनको यकमाल बना दिया, उनको बिजली पानी गैस से बाहर नहीं निकलने दिया, तो क्या फैसले करेंगे भाई? ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। मेरे साहब, अब वक्त की कमी है, लेकिन ये मौजू ऐसा है कि इसके ऊपर बात करते ही जाएं, क्योंकि ये आवाम के बड़ा करीब है ये मामला, और वो चाहते हैं कि इसके ऊपर बात की जाए। लेकिन अब क्योंकि वक्त की कमी है, इस वजह से सारे मामला तो ज़ेर बहस नहीं आएंगे, लेकिन कोशिश होगी इंशाल्लाह आगे जाकर इन मामलों पर गुफ्तगू करें। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मियां जाहिद हुसैन साहब का, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, मिर्ज़ा आलम बेग साहब का। दोनों मौजूद मेहमानों ने यहाँ पर हमें वक्त दिया, हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक है, और यकीनन उनकी गुफ्तगू से बहुत कुछ समझने का मौका मिला होगा देखने वालों को भी। ब्रेक की तरफ जाना होगा, और ब्रेक के बाद जो हमारा सेहत के हवाले से सेगमेंट है वो जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।